नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 210 से लेके 214। साइंस फ्रॉम गॉड। कुछ ऐसी निशानियां हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखाकर हम लोगों को मुखातिब करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं बनी इसराइल का। तो वो निशानियां जिनको हमें पहचानना है, थोड़ा सा पिछली वर्सेस को लेके चलते हैं जो हमने कंटिन्यू किया था कि लास्ट आयत में हमने क्या पढ़ा था। आयत नंबर 209 और 208 और 209। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं हम मोमिनों से कि ए मेरे बंदो, तुम शैतान के कदमों की पैरवी बिल्कुल ना करना। ठीक है, वला तत्तबिउ ये सब के लिए कहा गया है, इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा गया। तत्तबिउ में जमा का सीगा है कि आप शैतान की खुतुवात क्या है, उसके कदम, ख़त की जमा। तो कोई भी एक स्टेप ऐसा है जो आप शैतान का किरा वो मान के, उसकी बात मान के, उसको फॉलो करके, जिस तरह वो दुनिया को मुज़य्यन करके दिखाता है, अगर एक भी स्टेप आप लेते हैं ये सोच के कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा और मैं बाकी अच्छे काम तो कर रही हूँ, तो ये चीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा सकती है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं, फरमाते हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ही इज़ टू यू अ क्लियर एनिमी। बिल्कुल क्लियर है कि वो आपका दुश्मन है और वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वादा लिया था कि मैं क़यामत तक इन्हें बहकाऊंगा। इसीलिए अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आप पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए इस्लाम में और शैतान के कदमों की पैरवी ना करें। ऐसा ना हो कि हम कुछ बात तो मान रहे हों और कुछ को छोड़ दें, जो हमें आसान लगते हैं अहकाम हम उनको फॉलो कर लें, क्योंकि एक गलत स्टेप भी हमें बहुत दूर ले जा सकता है गुमराही की तरफ और हम लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे होंगे। फिर उसके बाद ये बताया गया था कि अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी, ये दलीलें क्या चीज़ हैं? कुरान की वो निशानियाँ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, या हम जब से कुरान हमने पढ़ा है, समझा है, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, या फिर वो आसमानी निशानियाँ या मौजज़ात जो कायनात में हम लोग देखते रहते हैं। बहुत सारी बार आपने ऐसा देखा होगा कि अल्लाह ताला ने मौजज़े किए, अल्लाह ताला ने दुनिया को निशानियाँ दिखाई हैं। उसके बावजूद भी ये जो दलीलें हमारे पास आई हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? फिसल जाते हैं, गलत रास्ते की तरफ कदम उठा लेते हैं। तो ये फिसलना किस चीज़ की अलामत है? कि हम शैतान के वसवसों में आ गए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को फिसलने से ताबीर करते हैं कि आप सीधा चलते चलते फिसल गए। और जब बंदा फिसल जाता है तो क्या होता है? वो सीधे रास्ते पर चल नहीं पाता, वो किसी भी रास्ते पर चल नहीं पाता। फिसलने के बाद वो गिर जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जान लो अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला भी है। गलबे वाला इसलिए कि अगर गलत काम करने की आप कोशिश करोगे तो कोई है जो आपको पकड़ सकता है, वो आप पर गलबा रखता है, लेकिन उसके साथ वो हिकमत वाला भी है। ये दो सिफात जब साथ में आती हैं तो आप इन दोनों का मुवाजना ज़रूर किया करें कि इनमें कहीं ना कहीं डांट भी होती है और साथ के साथ अल्लाह की रहमत का पहलू भी होता है। अल्लाह ताला हिकमत फरमाते हैं कि मैं हिकमत वाला हूँ। तो हिकमत ये है कि आपको फ़ौरन नहीं पकड़ता, गिरने के बाद वो पड़ा नहीं रहने देता। उसकी विजडम है, वो ये जानता है कि मेरा बंदा है, वो गलती अपनी सुधार सकता है, अपना इस्लाह कर लेगा, उसके अंदर ये हिदायत की तलब है। तो वो इसीलिए हमें फ़ौरन की फ़ौरन सज़ा नहीं देता और हमें उठने के मौके फ़राहम करता है, चाहे हम खुद उठें या चाहे कोई और हमारा मुसलमान भाई हमें हाथ पकड़ कर उठाए। इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे पिछली आयत में था, पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएं। जितना आपसे हो सके उतनी कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात जो कुरान में है और हदीस में हम पढ़ते हैं वो फॉलो करें। उसके बाद ये है कि कुछ कमी बेशी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, या किसी तरह से कोई भी ऐसा मिस्टेक हमसे हो जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला भी हूँ। जो मेरे बंदे अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं वो तौबा करें, अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला पाएंगे। फिर हम अब इसका जो हमारी आयत हैं, आयत नंबर 210 से लेके इनको एनालाइज़ करते हैं। हल यंजुरूना, नहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं। यंजुरूना जो है नज़रा से बना है, नज़रा नज़र करने को कहते हैं, देखने को कहते हैं, और इसी से इंतज़ार भी निकला है। आप रोड देखेंगे, इंतज़ार का भी नून ज़ुआ और राही है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं किस चीज़ का, मगर इल्ला अन यातियहुमुल्लाह, के आ जाए उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद आ जाए उनको सज़ा देने के लिए, या अपनी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने बंदों तक पहुँचाई है, तो वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला खुद आके हमें बताए।
فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں سے. ظلل کیا ہوتے ہیں؟ بادلوں کو کہا جاتا ہے. سائبانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. من الغمامی، بادلوں میں سے. ٹھیک ہے، دونوں ہی سنونیمس ہیں، ایک دوسرے کے لیے سنونیم کے طور پہ بھی یوز ہو جاتے ہیں. والملائکۃ، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سائبانوں میں بادلوں کے تھرو خود ان کے پاس نزول فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی آ جائیں. وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے، چکا دیا جائے امر، کام، یعنی فیصلہ پورا کر دیا جائے ان لوگوں کے خلاف جو ان کی غلط حرکتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آ کے ان کو خود پکڑ لے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی کام ہیں، جو اچھے برے کام ہیں، یا جو بھی آپ کے منہ سے کوئی بھی بات نکل رہی ہے، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. سل بنی اسرائیل، سل سوال سے بنا ہے، سل پوچھ لیجئے، کمانڈ کے لیے استعمال ہوا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کم آتیناہم، کتنی ہی دی ہم نے، من آیاتن بینات، نشانیاں. بینات، بین کیا ہوتا ہے؟ واضح، کلیئر، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنی ہی نشانیاں ایسی دکھائیں کہ جسے دیکھ کے بات پوری ہو جاتی، حجت تمام ہو جاتی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد جو آ گئی اس کے پاس، یعنی جب اس نے نعمتیں دیکھ لی اللہ تعالیٰ کی، اسے سمجھ بھی آ گیا، پھر اس نے اس چیز کو بدل لیا. بدلنے کی کیا وجوہات رہتی ہیں، ہم کافی بار ڈسکس بھی کر چکے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید ہے، عقاب، سزا والا ہے. سزا لینے میں وہ بہت سخت ہے، یعنی جب وہ آپ کو سزا دے گا، اگر اس نے آپ کو پکڑا اس حرکت پہ کہ آپ اللہ کی نعمت کو بدل رہے ہیں، جو اس کے قرآن کی آیات ہے اس کو چینج کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے غلط اسلام پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کہ مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں نافرمانی کر رہے ہیں. اور کفر کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ حق کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ یسخرون، مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، من الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، والذین اتقوا، اور وہ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم یوم القیامتی، اوپر ہوں گے قیامت کے دن. یعنی جن لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے دن، یہی لوگ درجوں میں ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں رزق کے اندر صرف مال نہیں آتا، مال، اولاد، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جس بھی طرح کی اسکل ہمیں ایکوائرڈ ہے، وہ ساری چیزیں رزق میں آئیں گی. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ امت ایک ہی، یعنی جتنے بھی لوگ تھے، انسانیت ہمیشہ سے ایک ہی گروپ، ایک ہی امت رہی ہے، ایک ہی طریقے پر چلتی آ رہی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ توحید کا. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین. مبشرین بشرا سے ہے خوشخبری دینے والے، اور منذرین ڈرانے والے، وارن کرنے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اس نے نازل کی ان کے ساتھ، کن کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء کے ساتھ. الکتابہ، کتابیں، جن انبیاء کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ 4 آسمانی کتابیں ہمیں معلوم ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو رسالت ادا کی ہے، یا باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، نبی آئے ہیں، وہ انہی رسولوں کی جو شریعت آئی ہے اسی کو آگے کیری فارورڈ کرتے جاتے تھے. مین چیز یہ ہے کہ کتابیں جتنی بھی آئی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں نبیوں کے ذریعے. بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں، اس کے اندر کسی طرح کا شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ حق کے ساتھ ٹروتھ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. لیحکم بین الناس، اس کتاب کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتی ہے. لیحکم، فیصلہ کرتی ہے، بین الناس، لوگوں کے درمیان. یعنی لوگوں میں آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سیدھے راستے پر ہے سوائے اس کے جو قرآن اور حدیث کو فالو کر رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی کتاب تو ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گی اس بارے میں جو اختلاف فیہ، انہوں نے اختلاف کیا، یعنی جس بارے میں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے، اس بارے میں یہ کتاب اچھے سے واضح دلائل پیش کرتی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ
مختلف فیہ، اور انہوں نے اختلاف کیا اس میں، یعنی اس کتاب میں بھی انہوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے آنے کے باوجود بھی، الا الذین اوتوہ من بعدی، مگر انہوں نے جو دیے گئے تھے، یعنی اس میں اختلاف کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو دیے گئے تھے ان کتابوں کو، اسپیشلی اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، من بعد ما جاءتہم البینات، پھر وہی بات کہ جب کتاب ان کے پاس آ گئی، انہوں نے واضح نشانیاں بھی دیکھ لیں، پھر بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ یہود اور نصارہ کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں، اور اگر ہم اسے عمومی طور پر لیتے ہیں تو قرآن کے وہ حصے جو بعض گروپ جو ہے اپنے لیے ان کو اسپیشل کر لیتے ہیں اور بعض لوگ دوسری طرح سے اس کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں باتیں ایک دم کلیئر کر کے واضح کر دی ہیں، لیکن پھر بھی اختلاف کرتے ہیں لوگ۔ تو وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ضد ہونا، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا، ہم ٹھیک ہیں، ہم بہتر ہیں، اس وجہ سے ہی اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر ان اختلافات کو اوائڈ کرنا ہے تو صرف اس کی ایک ہی طریقہ ہے اس کو اوائڈ کرنے کا، وہ کیا ہے کہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ فہد اللہ الذین، ہدایت دی اللہ نے، جو اللہ کی ہدایت ہے، انہوں نے جو ایمان لے کر آئے وہ انہی لوگوں کو ملی ہے جو ایمان لائے، کیونکہ وہ بنا کسی اختلاف میں پڑے ہوئے صرف اسی چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اور اس میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی کاٹ کرنا۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق میں سے اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کیا تم نے کہ تم داخل کیے جاؤ گے جنت میں، یعنی تم جنت میں چلے جاؤ گے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جنت میں انٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹکٹ آ چکا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، گزر چکے تم سے پہلے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اب یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے سارے عمل ٹھیک ہیں تو آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، آپ بس جس طرح سے چل رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا تھوڑا بہت جو ایمان ہے، ایمان کا کمزور درجہ ہے، اسی کی بیسس میں ہم اپنے آپ کو جنتی قرار کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں دیکھیں کہ آپ کے پاس ان لوگوں کی طرح پرابلمس، ٹرائلز، ٹریبیولیشنز نہیں آئی ہیں، آزمائشیں نہیں آئی ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ اگر آپ ہسٹری میں بھی پڑھیں گے، اگر آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو طرح طرح کی آزمائشیں ہر دور میں مسلمانوں پر آتی رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اگر ابھی بھی ہم لوگوں کو کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ہم ایسے دور میں کیوں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے ساتھ یا جو بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کے دین کو فالو کرنے والا ہے، اس کی آزمائش اللہ کی طرف سے ضرور آتی ہے۔ بندے اس کو نہیں ستاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے اور یہ دیکھ لے کہ ہم واقعی سچے ہیں یا پھر ہم وقتی پڑھنے بیٹھ گئے اور تھوڑا بہت ہم نے فالو کر لیا، اس بیسس پہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جس طرح ہم نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہونے کے لیے ایگزام دیتے ہیں، اسی طرح یہ ہماری لائف میں ایگزام ہوتا ہے، اسی کو کلیئر کر کے ہی ہم نیکسٹ درجوں پہ جا سکتے ہیں، اور آخری درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں تک پہنچائے۔ مستہم البأساء والضراء، کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ پہنچی ان کو بأسا، سختیاں، والضراء، اور مصیبتیں۔ بأسا جو ہوتی ہے وہ ذہنی، اور ضراء فزیکل ٹارچر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، زلزلوا زلزلے سے ہے کہ وہ ہلا دیے گئے، انہیں اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ وقت کا رسول جو ان لوگوں کے درمیان موجود تھا، اوبویسلی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان لوگوں کے بیچ میں رسول بھی تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش ڈالی، ان پہ سختیاں ڈالی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگوں کے اوپر ہی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی آزماتا ہے، اور عام انسانوں سے زیادہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق الیقین پر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کا ایمان تر و تازہ رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، اس لیے ان کا ایمان بھی ان کی آزمائش بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے، متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ بس یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں کب ان مشکلوں سے نجات دے گا۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کا آنسر یہاں آتا ہے اس آیت میں کہ خبردار،
بے شک نصر اللہ، مدد اللہ کی قریب، بہت قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ اس کی مدد سے نا امید بالکل نہ ہو۔ لیکن وہ مدد کب آئے گی، وہ آزمائش کب ختم ہوگی، اس کی حکمت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ مشکل وقت آ رہا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوگا، یا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش بھی سخت ہو۔ پھر دیکھیے چلیں تفسیر لے کے چلتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یعنی اللہ تعالیٰ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں سے نیچے آئے، بے شک جو غلط طریقے پر چلنے والے ہیں، جو اسی راستے پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا ہے، اسی راستے پر وہ بیٹھ گئے ہیں اپنے غلط عقیدوں میں، اور اس بات کو یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، کیا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے نیچے آئے۔ ذلل جو ہے وہ ذلتن کی جمع ہے، ذل کہتے ہیں سائے کو، ہر وہ جگہ جہاں پر دھوپ نہ پہنچے، ٹھیک ہے، شیڈو سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو، سن شیڈ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ جہاں پر دھوپ نہ پہنچے وہ جگہ ذلتن کہلاتی ہے، ذل کہلاتی ہے۔ اب اس کے معنی جو ہیں وہ امبریلا کے طور پر بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا امبریلا کے نیچے بھی شیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے انسان دھوپ سے پناہ لیتا ہے، تو اسی لیے سائبان اس کا میننگ ٹھہرا، کہ سائبان ہر اٹھی ہوئی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور غمام کیا ہوتا ہے، سفید بادل، سفید بادلوں کو غمام کہتے ہیں، یہ غمامہ کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آ جائے یا اس کا حکم بادلوں سے نازل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی آ جائیں۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا، ایسا کس دن ہونے والا ہے، قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر ہم مان لیں گے۔ سورہ فجر میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آئیں گے، یعنی ایسا ہوگا۔ باقی قرآن کی آیات بھی اس چیز کو اس کے ساتھ میں سپورٹ کرتی ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں بھی ہے کہ اس دن آسمان پھٹ کر ایسے بادلوں کی طرح ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹے گا، راستے بنیں گے اور فرشتوں کا نزول ہوگا۔ سورہ القاریہ میں بھی ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، جیسے ریت کے بادل ہوتے ہیں اس طرح سے اڑنے لگیں گے۔ تو آسمان جب پھٹے گا تو سب چیزیں ایسے ہی نظر آئیں گی جیسے بادل اڑ رہے ہوں۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آئیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا، حتمی اور آخری فیصلہ، کہ اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں ہوگا۔ سب جو ہے حق، جو لوگ ابھی حق کے خلاف تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جتنے بھی معاملات ہیں وہ لوٹیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس دن۔ یعنی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں پچھلی آیت کو ریلیٹ کریں گے ساتھ میں، کہ ہمیں پھسل کر گرے نہیں رہنا ہے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم پھسل گئے ہیں سیدھے راستے سے، تو اس کے بعد ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم گرے رہیں اور قیامت کا دن آ جائے اور ہمیں کوئی اٹھانے والا، ہمیں کوئی اویئر کرنے والا نہ ہو، تبھی ان کو ہوش آئے گی، ان لوگوں کو عقل تبھی آئے گی جب قیامت آ جائے گی؟ تو جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب قیامت آ جائے گی تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان اس وقت کا قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لانا کسی کا فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے صحت مند غذا انسان کو چاہیے ہوتی ہے، ہولسم غذا اس کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے، اسی طرح پھسلنے سے بچنے کے لیے بھی، جو غلط راستے پہ چلنے کے لیے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ہولسم فوڈ چاہیے، ہمیں پاور چاہیے۔ وہ پاور اور ہولسم فوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں جب ساتھ میں ہوں گی تبھی انسان اپنے آپ کو گرنے سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ غذا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب میں سے۔ جو ٹیمپٹیشنز ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا تبھی پاسبل ہوگا جب ہم ایک بڑی چیز کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات، بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھو، یہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اسپیشلی کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ ناراضگی کا انداز اس میں نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے ناراض ہے ان سے کہ دیکھو کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، کتنی زیادہ ہم نے ان کو واضح نشانیاں دکھائی ہیں۔
تو جیسے میں نے آپ کو بتایا آیات کیا کیا ہوتی ہیں، آیات میں دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی جو شرعی حکم قرآن کی ورسز کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ آیات کی بات ہو رہی ہے، یا پھر کائنات کی نشانیاں، کائنات کے دلائل ان کی طرف، تو آیات میں دونوں مفہوم آتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ جو بدل کر لے گا اللہ کی نعمت کو، یعنی اللہ کی نعمت کو بدلنا کیا چیز ہوتا ہے؟ بدلنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لے لینا۔ بدلتا انسان تبھی ہے جب اسے اس سے بہتر یا کوئی اور چیز پسند آنے لگتی ہے، تبھی وہ اپنی آلریڈی ایگزسٹنگ چیز کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو جو نعمت ہے یہاں پر وہ آیات کی طرف، ایمان کی طرف اور اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اشارہ ہے۔ اس نعمت کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے اپنے دین کی فارم میں ان لوگوں کو دی تھی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اپنانا چاہیں گے، کسی اور کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیں گے، یا اپنے نفس کے ہاتھوں اپنا غلام اگر آپ بنتے ہیں، تو جیسے سورہ اعراف میں بھی ہے نا کہ ایسے شخص کی مثال جو اپنا دین بدلنا چاہتا ہے ایک کتے کی طرح ہے۔ کیونکہ کیا کرتا ہے کتا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں اس کو زیادہ سمجھ میں آتے ہیں چیزیں، یا پھر جہاں اس کو بہتر لگتا ہے یا اسے نہیں سمجھ میں بھی آتا تب بھی وہ اپنی خواہش کو فالو کرتا ہے۔ لالچ کو بتایا جاتا ہے کہ لالچ ایک بہت بری چیز ہے، تو یہی وجہ ہے پھسلنے کی کہ انسان لالچی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ انسان اچھا بھلا دین کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، اپنی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اس کا دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اس راستے پہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے جتنا جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے اتنا زیادہ دنیا کی اٹریکشنز، ڈسٹریکشنز یا پھر لوگوں کے تانے آپ کے راستے میں آتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے گا، چاہے اٹریکٹ کروا کے کہ آپ لالچ میں آ جائیں، دین چھوڑ دیں دنیا کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں گے اگر کوئی لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے اور پھر اس کے سامنے اچھی اچھی ڈریسز آ جائیں گی، جولری آ جائے گی، اس کو ہیئر اسٹائل اپنا کرنا ہوگا، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں کہ آپ کو اٹریکٹیو لگنا ہے، اس اٹریکشن کی وجہ سے وہ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گی۔ دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو بدل کر جو آپ چیز لے رہے ہو وہ حقیر چیز ہے۔ جو بھی نعمت اسلام کو بدل کر یا اللہ کے احکامات کو بدل کر اپنے نفس کو یا شیطان کو فالو کرے گا تو وہ ادنا چیز کی طرف جا رہا ہے، حقیر چیز کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو دنیا جب آپ کو مل گئی ہے تو آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ نشانیاں اگر آپ بدلیں گے تو یہ کیا ہے؟ ناشکری بھی ہے، شکر کے بجائے ناشکری کا عمل۔ تو ان لوگوں کا کیا طریقہ رہا کرتا تھا بنی اسرائیل کا، کہ ان کے پاس جب نشانیاں آیا کرتی تھیں تو انبیاء کو، جن انبیاء کے تھرو نشانیاں آتی تھیں ان انبیاء کا قتل کرنا۔ اس کے علاوہ جب نشانی دیکھ لی، معجزات دیکھ لیے کہ سمندر پھاڑ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون سے ان کو بچا لیا گیا، تب بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کے موقع فراہم کرے تو ان کو کھانا چاہیے تھا، انہوں نے کھیتی کے مطالبات کرنا شروع کیے، تو بدلے میں ان کو سزا ملی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ یہاں آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے، اس لیے اس کا ہم خاص مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہ ان سارے مطالبات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ وہ سزا کیا تھی؟ سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ ان لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے امامت لے لی گئی اور امت مسلمہ کو دے دی گئی۔ اللہ نے جس دین کو سمجھنے کے لیے اور جس دین کے ذریعے ان کی عزت کری تھی وہ ان سے لے لی گئی، اس کے بعد انہیں ذلت میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ امامت لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو امامت دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر انسان اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے تو کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے عزت دی ہے اس کے باوجود، اس توفیق کے بعد، اس نعمت کے بعد ایسا شخص جو ہے وہ خود دیکھیے آپ سزا کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی نعمت دی تھی، اور سب سے بڑی نعمت اس کے بعد کیا ہے؟ جنت۔ تو اس راستے پر چلانے کے بعد، اگر قرآن کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے، دنیا کے چند فائدوں کے لیے، تو پھر اس کے بعد آپ تیار رہیں، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اسی لیے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمائے رکھے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اسی آیت کے آگے بتایا دیکھیے کہ پھسلنے کی وجہ دنیا کے اٹریکشن ہے، ضرورت پہ نہیں جیتا انسان، زینت پر جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زینت ہی بتائی ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جتنی ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ،
تو اسی طرح کافروں کے لیے جو انکاری ہیں آیات کے، جو اللہ کے دین پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، انہیں اور چاہیے، ان کے حساب سے دین کمپلیٹ نہیں ہے یا ان کی ضرورتیں اس سے زیادہ ہیں جو دین پوری نہیں کر سکتا نعوذ باللہ، تو اس لیے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے اسی راستے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو خود بھی غلط کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اسے لوگ اسی میں عیش کرنا چاہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ انہیں دنیا چاہیے، لیکن اہل ایمان کے لیے دنیا اٹریکشن کا ذریعہ بالکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی دنیا کی ویلیو مچھر کے پر سے بھی زیادہ، مطلب اس سے بھی زیادہ نہیں ہے، اتنی حقیر چیز ہے دنیا اللہ کی نظر میں۔ اور جس کے لیے انسان اپنا دین چھوڑتا ہے، اس دنیا کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تو کافروں کے لیے اسے اٹریکشن بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کو نہیں یقین اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا اور ہمیں جنت عطا کرے گا، وہ اس عقیدے سے بالکل بے بہرا ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کو وہ بھول کر دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف دنیا حاصل کرنی ہے۔ اس آیت کو ہم اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کرتے جائیں، کیونکہ آیت جب ہی ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم اسے اپنی زندگی میں ریلیٹ کریں۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہم اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں صرف دنیا، چند لمحوں کی دنیا کمانے کے لیے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کا کانسیپٹ جن لوگوں کے سامنے کلیئر نہیں ہوتا، جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو آئیڈیل اور اعلیٰ ترین زندگی یہ آپ اپنی دنیا میں چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا از ناٹ این آئیڈیل ون، یعنی آپ کو سب کچھ جنت میں جا کے ملنا ہے، تو آپ دنیا میں ہی سب چیزوں کے مطالبات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگنے لگتی تھی تو آپ فوراً یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لبیک ان العیش عیش الآخرہ، یعنی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں اسی کے لیے حاضر ہوں۔ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے، کافروں کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے، بس اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان العیش عیش الآخرہ، یعنی لائف آخرت کی ہی ہے جو ایور لاسٹنگ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، وہاں کی نعمتیں، جو کچھ آپ کو یہاں چاہیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں جنت میں آپ کے لیے ہے، آپ کو یہاں صرف کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ نمل میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی جب آپ غلط راستے پہ چلنے لگیں گے تو اسی پہ آگے بڑھتے جائیں گے، ایک برائی دوسری برائی کا راستہ کھول دیتی ہے، اور اس طرح سے ان کو اپنے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوتی، یا وہ پراسپر کرنے لگتے ہیں تو ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ورنہ اتنا زیادہ پراسپر کیسے کر رہے ہوتے، اتنی نعمتیں ہمیں کیوں ملتی ہیں اللہ کی، تو وہ انہی اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، وہ اسی کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ مومن کو دنیا میں اٹریکشن کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ دیکھیں آپ، کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں کو اس کی حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مومن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ایک طرح سے جال ہے، ایک دھوکہ ہے، ٹائم کے لیے ہے، ایک دنیا میں آپ کو صرف کام کرنا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں اٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں اپنا وقت بہت زیادہ ضائع نہیں کرتا۔ اسی لیے کمپیریزن کے لیے کہا گیا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی اتنا سا اسپیس جو جنت کا ہے، آپ وہاں پہ اگر پوری دنیا بھی رکھ دیں اور جو کچھ اس میں ہے تب بھی وہ اس سے بیٹر ہے، وہ جگہ، وہ جنت کا ایک کونا، ایک چھوٹا سا پیس، یعنی یہاں کی زندگی سے بہت بہتر جنت کی زندگی ہے۔ ایسے لوگ جو پھر دنیا بھی پا لیتے ہیں، جیسے کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر انہیں دنیا مل جاتی ہے، اس دنیا کے ملنے کے بعد وہ مذاق اڑاتے ہیں ان ایمان والوں کا جو اپنی دنیا کو امپورٹنس دینے کے بجائے آخرت کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا کہ ایسے لوگوں کو جن کو بہت مل رہا ہوتا ہے دنیا میں، حالانکہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے لوگوں کو، ایمان والوں کو کمزور سمجھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ مذاق عمومی طور پر انسان کس کا اڑاتا
آتا ہے جس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت نیچے ہے یا پھر اس کے پاس وہ سب نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. تو اسی لیے جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کبھی ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. تو اسی لیے اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا تو آپ ڈائریکٹلی اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں. آپ تکبر کی ایک نشانی شو کر رہے ہیں اسے اور آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں، متقی لوگوں کے بارے میں. وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن اس سچویشن کو فلپ کر دے گا کہ جو آج آپ کے سر پر کھڑے ہو کر آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ سے نعمتیں چھین رہے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ اوپر ہوں گے اور ان لوگوں کو نیچے کر دیا جائے گا. قیامت کے دن بلندی انہی لوگوں کو ملے گی جو دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے، آخرت کے لیے تیار رہتے ہیں. سورہ مطففین میں آتا ہے کہ آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. کون ہوں گے وہ لوگ؟ جو دنیا میں بھی اخلاقی طور پر اچھے ہوتے ہیں، اپنے عمل صالحہ سے ایمان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تبلیغ اپنے عمل سے کرتے ہیں اور خاموشی سے صبر کے ساتھ اس مذاق کو سہتے رہتے ہیں جو لوگ ان کا بنا رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. کیونکہ عام طور پر لوگ مذاق جن کا اڑاتے ہیں ان کے پاس رزق کی کمی ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے نا، پور پیپل، نیڈی، جو بہت زیادہ مسکین ہوتے ہیں، ان لوگوں کا زیادہ سے زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ایمان والے حلال اور حرام کی پرواہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ تھوڑے پر بھی راضی ہوتے ہیں. اور ان کے پاس بہت زیادہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو اچھے سے دین کو فالو کر رہا ہے، میجورٹی ایسی ہے کہ وہ میڈیم ارننگ ہوں گے، یعنی اتنا زیادہ ان کے پاس رچز نہیں ہوں گے. اور ان لوگوں کا ہی عمومی طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی آخرت کی پرواہ کرتے ہیں حلال حرام کو چھوڑ کے. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا مذاق بناتے ہیں کہ تم اتنی اچھی اپارچونیٹی کو کیوں چھوڑ رہے ہو، تمہیں اتنا مال مل رہا ہے، انٹرسٹ کے پیسے ہیں، یا غلط طریقے سے، کسی بھی ایسے طریقے سے جو جائز نہیں ہے مال کمانے سے. تو ان لوگوں کو یہ مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ جب پیسے آ رہے ہیں تو انہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ ایمان والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ ان کی آخرت کو برباد کر دے گا. جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ ایک صاف ستھری بالٹی ہے، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیجئے، پوری بالٹی گندی ہو جائے گی. اسی لیے آپ اپنی محنت سے جو کماتے ہیں اور ذرا سا بھی لقمہ آپ نے حرام کا لیا یا آپ نے حرام کی کمائی لے لی، وہ ساری کی ساری آپ کی ضائع ہو جائے گی. اسی چیز کو ایمان والے سمجھتے ہیں. اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں اتنا زیادہ پھنس چکے ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے فولشنس سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفی کی بات کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کا بھی قول یہاں پہ درج ہے کہ جو شخص کسی مومن کو غریب سمجھ کر اس کا مذاق اڑائے یا اسے حقیر سمجھے، اس کے لیے اس دن ذلت ہوگی جب سب جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دین والوں کا مذاق عمومی طور پہ کیوں اڑایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کو امپورٹنس نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب دیکھیں نا آپ کہ اگر یہ بات اتنی بڑی سزا کے طور پر کیوں بولی جا رہی ہے کہ یہ ایک غلط اسٹیپ ہے اور ان کو نیچے کر دیا جائے گا، تو اسی لیے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ دین والوں کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑی بات کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ خوف سے دین کو فالو کرنا چھوڑ سکتے ہیں. آپ کا کسی کا مذاق اڑانا کسی کو دین کے راستے سے ہٹا بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں، یا ہو سکتا ہے وہ اپنی انسلٹ فیل کریں اور وہ نیکی جو کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے خود بھی عمل نہیں کیا اور کسی اور کو بھی روک دیا، تو آپ کو 2 گنا عذاب کے مستحق ہو گئے. ٹھیک ہے. اس لیے ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب دے گا اور ایمان والوں کو ہی اوپر رکھے گا. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت ہے ہماری، کان الناس امتم واحدہ، کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. سب سے پہلے کی بات ہے جب سے دنیا بنی ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے. امت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم خیال لوگوں کا مجموعہ، گروپ آف پیپل ود سیم انڈرسٹینڈنگ. ان کی فلاسفیز، ان کی تھاٹس، وہ سب چیزیں سیم ہوتی ہیں. تو ابتدا سے ہی سب کا مذہب اسلام رہا ہے، ایک ہی طریقے پر رہے ہیں. اسلام مطلب سبمیشن ٹو گاڈ، یعنی صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے والے. اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب بھی نازل کی جو حق کو درست طور پہ بتاتی ہے.
یعنی جس میں سچائی ہے اور عدل بھی، تاکہ اختلاف کا فیصلہ کر سکے۔ وہ کتاب کیوں آئی ہے؟ تاکہ لوگ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر دے گی کتاب کے کون درست راستے پر ہے۔ اور اختلاف انہوں نے ہی کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، جو کتاب کا فیصلہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، جنہیں ذمہ داری ملی تھی، الٹا انہی لوگوں نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے اس میں آپس کی ضد، ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنا۔ اللہ نے ایمان والوں کو اس سے ہدایت دی ہے اپنے اذن سے، یعنی اس راستے کی طرف اللہ نے جو رہبری فرمائی ہے تو ایمان والوں کو ہی اس سے گائیڈنس ملتی ہے۔ اگر لوگ کتاب میں ہی اختلاف کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح سے، مطلب اگر آپ دیکھیں نا کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو بیسٹ طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ صراط مستقیم، انعام والا راستہ، ٹھیک ہے، وہ راستہ جو سیدھا اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو عمل کرنے والوں کو اور جو اس کے ساتھ ساتھ اسی صحیح راستے کو آگے پہنچاتے ہیں وہی لوگ اس کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے امت کیا ہوتی ہے؟ ایک گروہ جس کے درمیان کوئی بھی ایک کامن وجہ ہو اتحاد کی۔ تو حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کرا ہے، ٹھیک ہے۔ حنیف ہم پڑھ چکے ہیں، حنیف یکسو، جو ایک ہی راستے پر چلتا ہے، بس شیطان انہیں بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے سب کو ہی ایک راستے پر پیدا کیا تھا، اس کے بعد شیطان کے جتنا بہکاوا ہوتا ہے یا ہم اپنی سوسائٹی سے ان کی باتوں میں آنے لگتے ہیں تو آپس میں بٹنے لگتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بندوں کو ایک راستے پر پیدا کرنے کا مطلب آپ دیکھیں نا، وہ جو وعدہ الست بتایا جاتا ہے کہ جب ساری روحوں کو جمع کیا گیا تھا تو سب نے جواب دیا تھا کہ یا رب تو ہی ہمارا رب ہے، تو وہ وعدہ الست کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد وہ بھی توحید پر تھی، جتنے بھی آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے، پھر ان کے بعد ادریس علیہ السلام، ان سب کا بھی ایک ہی دین تھا، 1000 سال تک ایک ہی دین رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا اس میں جتنے ایمان والے بچے تھے وہ بھی ایک ہی دین پر تھے، جتنے کافر تھے نہ ماننے والے ان سب کو ڈبو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو نسلیں آئیں، جو اس کے بعد لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی اختلاف کرنا شروع کیا۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ ابتدا سے رہا ہے، جب سے توحید کی اللہ تعالیٰ نے توحید دی، ایک ہی دین پہ رکھا، پھر بھی شیطان کے وسوسوں میں آ کے لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ دیکھیں اب طوفان نوح کے بعد مینلی، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ سب سے پہلے جو انبیاء جو لے کر آتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ خوشخبری اور ڈراوا۔ کتاب کے ساتھ ہی یہ چیز ممکن ہے کہ اس میں اختلاف کو دور کرنے کی ساری کنجیاں موجود ہیں۔ جھگڑوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مینلی جھگڑا کیوں کرتا ہے انسان؟ جب ایک بات پہ لوگ اتفاق نہیں رکھتے تو جھگڑے کی وجہ شرک رہتی ہے اور ساتھ میں آپس کی بغاوت۔ اسی لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے توحید کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، اس کی بات ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کے راستے پر مضبوطی سے جم جانا، اپنی ضد کو چھوڑ کر۔ یہی راستہ ہے جو ہمیں پھر سے ایک کر سکتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ میری امت کا ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ کون سا فرقہ ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے قیامت تک، تو پھر آپ کا کیا جواب تھا؟ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی راستے پر چلنے والے ہمیشہ حق پر رہیں گے، اور ان سے مخالفت ضرور کی جائے گی لیکن کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی فرقے میں شامل فرمائے۔ پھر لاسٹ آیت ہے آج کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچ کے رکھتے ہو کہ یو ول انٹر پیراڈائز، ٹھیک ہے، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ سوچنا ہے ہم لوگوں کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش دینے کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنے کا موقع ملے، اس کو ہمت ملے، اس کو ثابت قدمی ملے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ایک طرح سے سوال بھی ہے کہ کیا جنت کمانا بہت آسان ہے؟ جیسے ہم لوگ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے، مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے، تھوڑے سے عمل، نماز روزہ، بس اتنا انف ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو تمہارے پاس آئی اس سے پہلے، ان لوگوں نے جو کام کیا وہ کام کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں بہت پہنچی ہیں اور سخت آزمائشیں۔ زلزلو جو ہے یہاں پہ زلزلہ مطلب ہے کہ ان کو سخت آزمائشیں آئیں، اتنا کہ وہ ہلا مارے گئے،
یہاں تک کہ وقت کا رسول، جو رسول تھے اور اس کے ساتھ ہی ایمان والے جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ سب مل کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کب آئے گی، کب ہم سے یہ آزمائشیں ختم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ بھی یہود، منافقین اور قریش مکہ سب مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کرنے کے بعد میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت جو ایک نعمت تھی کہ آپ دین کو فالو کرنے کے لیے مکہ سے، جہاں پہ یہ ساری چیزیں، یہ پرابلمس زیادہ اٹھ رہی تھیں، وہاں سے آپ مدینہ ہجرت کر لیں، تو اس لیے ہجرت کر کے مسلمان مائیگریٹ کر کے چلے گئے۔ لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی مخالفت رہی، اور اس سے زیادہ مکہ میں مخالفت شروع ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، نبی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات ڈالنے لگے۔ اندر منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کی جڑیں کمزور کرنے پہ لگے ہوئے تھے، مسلمان بن کے آپس میں لڑواتے تھے۔ تو یہ ساری مشکلیں اندر اندر چل رہی تھیں۔ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے اور مسلمان بھی، کہ اتنی سخت آزمائشیں آ رہی ہیں، اوپر سے کافروں کے حملے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو مسلمانوں کے مائنڈ میں یہ آتا تھا کہ اگر ہم ایمان والے ہی ہیں تو اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات تسلی کے طور پر بھی آتی ہیں کہ جو شخص دین کے راستے پر چلتا ہے وہ مخالفت کے لیے تیار رہے، اپنے آپ کو مینٹلی بھی پریپیئر کریں اور فزیکلی بھی ضرور پریپیئر کریں۔ اور آج کل کے ٹائم میں تو اس بات کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی پریپریشن کی کتنی ضرورت ہے۔ کہیں سے بھی کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور اتنی شدید آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو شیک بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو ہلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، وہ اس وقت سخت اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس اندھیرے کے بعد فجر کی روشنی، صبح کی روشنی آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں اس کے اختتام پہ یہ فرماتا ہے کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ہم اس مدد کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ ہمیں اپنی طرف سے بھاگا دوڑی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس کی دین کی خدمات پیش کرنی ہے۔ پھر اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ آتی ہی ہے، پر یہی بتانے کا مطلب ہے کہ تب تک ہمیں بیٹھے نہیں رہنا کہ ہاں اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود مدد کرے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں یہ والے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دیکھیں آزمائشیں آئیں گی، آپ پریشانیاں برداشت کریں گے، لیکن ثابت قدم رہیں گے، ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو مشکلات جو تھی وہ انبیاء پہ بھی آئی تھی، اس دور میں بھی شرک کے ذریعے بھی آئی تھی، یا ان لوگوں کو پریشان بھی کیا جاتا ہے، لیکن سکون جو ہے انسان کو وہ جنت میں جا کے ہی ملے گا۔ اسی لیے اس جنت میں جانا آسان نہیں ہے، وہ جنت بہت قیمتی ہے۔ تو اس آیت سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں ملے ہیں یہ کہ مصیبتیں انسان کی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوں گی، لیکن یہ سن لیجئے کہ یہ کام، یہ مدد کن لوگوں کے لیے آتی ہے؟ جو کام کرتے ہیں، اللہ انہیں خوب آزماتا ہے۔ جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں ان کی آزمائشیں ضرور آتی ہیں، کیونکہ آپ جتنا بڑا کام کریں گے، خود کو تپائیں گے، تھکائیں گے، تبھی آپ ڈائمنڈ بن پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصیبتیں جب بھی آئیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے ایمان کو مضبوط کرنے آئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جیسے کہ کچا برتن بھی ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں گے سونا بھی ہوتا ہے، اسے تپایا جاتا ہے، اسے مضبوط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے دین کی خدمتیں پیش کری ہیں صحابہ نے، اپنے قربانیاں دی ہیں اپنی جانوں کی، تب جا کے اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی خوشخبری جنت کی دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو مضبوط نہیں ہے وہ اس راستے پر چل بھی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں گے نا کہ جو ارادوں میں مضبوط نہیں ہوتا، آپ کسی کام کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ اندر سے ویک ہیں، اس کام کو آپ نے آج کیا، کل آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ تو جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہی مضبوط کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، ذہنی طور پر بھی اور فزیکلی طور پہ بھی۔ اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی عطا کرتا ہے۔ پھر لیسنز جو ہیں ہدایت کے لیے کیا ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے، ہر تعصب سے ہٹ کر اللہ کی بات کو اہمیت دینی ہے، اپنی نیت خالص کرنی ہے کہ جو بھی آپ اور میں کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد خوب دعائیں کرنی ہیں، رو کر دعائیں کرنی ہیں، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں جنت تک پہنچائے، اور راستے میں جتنی بھی مخالفتیں آئیں ہمارے، ان سب کو دور کر دے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر نظریے سے نظریں ہٹا کر صرف قرآن پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے. جتنے بھی اینک کے، جتنے بھی آپ چشمے لگائے ہوئے ہیں دوسرے عقیدوں کے یا غلط چیزوں کے، جتنے بھی ہم لوگوں کی آنکھیں کورڈ ہیں اب تک ڈھکی ہوئی ہیں سچائی سے، تو اس کو ہٹا کر دیکھیں، صاف نظر آئے گا آپ کو کہ قرآن جو ہے وہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے جو آپ کو فیوچر کے بارے میں ابھی سے اویئر کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنے لیے آخرت کے لیے تیاری کر لیں. پھر اس کے بعد جھگڑوں سے پرہیز کریں، بحث سے پرہیز کریں، دلیل سے بات کریں، اور اگر سامنے والا نہیں سنتا ہے تو آپ سلامتی کے ساتھ میں سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں. پر جھگڑوں میں، اننیسیسری جھگڑوں میں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے پڑھنے پہ اور اپنے کام پہ آپ دھیان دیں. سب کا احترام کریں. آپ کوئی اختلاف آپ سے کرتا ہے تو اس وقت آپ کو جھگڑا نہیں کرنا کہ نہیں میں زیادہ بہتر جانتی ہوں. آپ کو اپنی طرف سے پوائنٹ پیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پوائنٹ کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے. تو جب آپ دیکھیں گے نا کہ اگر کوئی اور ریلیجن والا بھی آپ کے پاس آتا ہے، اپنی بات پیش کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ آپ اسے فوراً نگیٹ کر دیں، انسلٹ کر دیں. آپ اسے پیار سے، احترام کے ساتھ اس کی بات سنیں، پھر اسے اپنی بات بتائیں. جب آپ رسپیکٹ دیں گے سامنے والے کو، تبھی وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا. پھر لاسٹلی کہ صراط مستقیم پہ چلتے ہی جائیں، یکسو ہو کر ثابت قدمی کے ساتھ، چاہے کتنی بھی آزمائش آئے آپ ہدایت تو طلب کرتے رہیں اور چلتے جائیں اس راستے پر. کیوں؟ اس لیے کیونکہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت جو ہے وہ گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، جو نفس کو اچھی نہیں لگتی. وہ چیزیں جو ناگوار ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے نفس کے اگینسٹ جانا. ساری دنیا کوئی کام کر رہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑ رہے ہیں. اس میں آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. تو جنت تک پہنچنا ہے تو ان ساری چیزوں سے گزرنا ہی پڑے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے راستہ کھلا ہوا ہے. جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.